बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद का मामला अभी रुका नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन अपना होमवर्क मुकम्मल करने के लिए सरगर्म है। इसके लिए मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अब कल होने जा रही है मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। तो ये मुलाकातें कितना नतीजा खेज साबित हो सकती हैं, और ख़ासतौर पर मौलाना और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात जो है इसके क्या नताइज होंगे, क्या कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के है, इस पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, ये जो कल मुलाकात होने वाली ये बड़ी अहम है, इससे क्या आपको तवक्को है, क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये अब जहाँ तक सूरत हाल पहुँच चुकी है वहाँ पे एक शख्स बी से मुलाकात करे तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर आप असम्बली की साख्त पर गौर करें तो आप देखिए कि इनमें से कोई एक पार्टी इस काबिल नहीं है जिसके पास इतनी सीटें हों या वो सबसे सीनियर पार्टनर हो और दूसरे लोग महज वज़न बैत के तौर पे उसके साथ हों। ऐसी सूरत हाल नहीं है। इनमें से कोई एक पार्टी भी अगर इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होती जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बन रहा है तो दरअसल उस इत्तेहाद की कोई वक़्त और वैल्यू रहेगी नहीं। मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ साहब से मिल लिए, डन। आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से बात कर ली, डन। काफ लीग से बात कर ली, बहुत अच्छा किया। अब मौलाना से बात कर लेंगे और भी अच्छा हो जाएगा। अहम तरीन बात यह है जो हमें जहन में रखनी चाहिए, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टनर है इसमें। उसके बाद नंबर 2 पे है पीपल्स पार्टी, लेकिन इन दोनों की सीटें मिलाकर इतनी काफ़ी नहीं है कि वो तहरीक अदम एतमाद की थ्रेट दे सके। उसके साथ फिर मौलाना फजल रहमान है, उसके साथ फिर अख्तर जान मेंगल है। जब ये सारे लोग मिलें तो पहली दफ़ा एक इकट्ठी एक छत के नीचे बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें पता चले कि जनाब अब ये तय हो गया है, ये सारी पार्टियां तो यकसू हैं, अब यहाँ से जो हाथ जा रहा है वो एक मुश्तरका हाथ है। मौलाना अपनी टीम बनाए, को मौलाना के साथ शहबाज शरीफ हो सकते हैं या उनके नॉमिनेटेड लोग हो सकते हैं, फिर मिल के बात करें तो दरअसल अब आप कहेंगे कि सियासत आगे बढ़ रही है। इस वक्त तक जो सूरत हाल है, जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात आप जिसके बारे में पूछ रही हैं कि कल क्या होगा या हो सकता है, तो दरअसल ये सारी बुनियादी कोशिशें उस एतमाद के हुसूल के लिए हो रही हैं जो इन सारी पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर नहीं है। यानी PMLN को पूरी तरह भरोसा आसिफ अली जरदारी साहब पे नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर भरोसा ना करने की वजह यह है कि उनके पास सिंध की गवर्नमेंट है, तो क्या वो सिंध की हुकूमत गिरा देंगे? क्या वो हालात का वो नक्शा जो PMLN ने तरतीब दिया है कि जिसके तहत फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, क्या आसिफ अली जरदारी साहब उस पर कन्विंस्ड हैं? अच्छा, अगर आसिफ अली जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फॉर दैट मैटर फर्ज किया, तो क्या वो 1 महीने या 2 महीने के लिए वज़ीर आज़म होंगे? ये सारे सवालात हैं जो डिटेल्स हैं जो तय होनी है, जिसके लिए गैर मामूली एतमाद चाहिए। अब आप जरा तसव्वुर करें ना, अभी से ही दोनों में इख्तिलाफ है। देखिए, आप जरा ये तसव्वुर करें ना कि फर्ज करें, हम फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब नहीं, आज उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो चुकी है, अब प्राइम मिनिस्टर बन गए। फर्ज करें जी एक प्राइम मिनिस्टर बन गया। अच्छा, अब ए जो प्राइम मिनिस्टर बना है किस जमात मुस्लिम लीग फर्ज किया, अब पीपल्स पार्टी का फर्ज किया, तो PMLN कहती है कि जनाब आप ये करें तो हम आपके साथ हैं, आप ये करें तो हम आपके साथ हैं, इलेक्शन कॉल करें फौरी तौर पे। वो कहते हैं नहीं करूंगा। PTI उठती है, वो उनके साथ। इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो हट गया हूं लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं। अब फिर आप क्या करेंगे? सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें जब तक आपको यकीन ना हो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 मैं इस तरह चलूंगा और आखिर तक यहां तक पहुंचना है, इसमें पूरी क्लैरिटी चाहिए। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये कोई चंद सियासतदानों का मुल्क नहीं है। और हमने जो चंद सियासतदानों को मैंडेट दे रखा है वो मुल्क की हिफाजत का, दस्तूर की हिफाजत का मैंडेट है, अपनी इख्तदार को तूल देने के लिए। उस दस्तूर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। तो लिहाजा अभी तो पहला हिस्सा जो है वो यह है कि क्या इनके अंदर एतमाद पैदा हो चुका है या नहीं। इसका पता आपको कल चलेगा जब मौलाना फजल रहमान और हजरत आसिफ अली जरदारी साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन अपोजिशन जमातों की आप बात कर रहे हैं या खाली आप जरदारी और मौलाना की बात कर रहे हैं? फिलहाल तो देखिए, मौलाना
کیا زرداری صاحب پہ پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں باوجود یہ جانتے ہوئے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، باوجود یہ جانتے ہوئے کہ سینٹ میں حزب اختلاف کے کو اپائنٹ کرتے ہوئے کیا ہوا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اچانک سامنے لائے گئے تھے، تو یہ جانتے ہوئے کیا اعتماد کرنا ممکن ہے؟ یہ ذرا ایک سوال ہے جو مشکل ہے ابھی۔ سعد صاحب کیا اعتماد کر لیں گے مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری پر؟ اور حبیب صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ یہ جو فردن ملاقاتیں ہو رہی ہیں، امپیکٹ تبھی ہوگا ملاقات کا جب آپ ایک پوری ٹیم بن کر جائیں گے اور ایز اے ٹیم اپوزیشن کے حکومت کے اتحادی ہوں یا پھر حکومت کے ممبران، اگر آپ ان سے بات کرتے تو اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوگا۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ اس میٹنگ کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ اس میٹنگ کا اگر میں آپ سے پوچھوں، کیا کسی بھی عام ٹیلی ویژن دیکھنے والے شخص سے پوچھوں کہ پچھلے 3 مہینے میں کتنی اپوزیشن کے لیڈران کے درمیان ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تو کوئی شخص بھی یہ پوری طرح نہیں بتا سکتا۔ ہر ملاقات پہ ہم نے کہا آ گیا شیر، اب تو یہ ملاقات ہو گئی، اب تو دودھ کی نئی نہریں بہہ جائیں گی، اور ہر ملاقات کے بعد اس میں سے کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیے ٹیسٹ بڑا سمپل ہے۔ میں تو پچھلے 2-3 ہفتے سے اسی پروگرام پہ 2 ہفتے سے کم از کم ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ذرا وار گیمنگ پوری کریں نا، آخر تک پرابلم کو سوچیں ہی۔ اس پرابلم کو صرف یہاں تک نہ سوچیں، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ پاکستان اس بات کا بطور ریاست اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت کو نکال دیا جائے اور آگے حکومت کوئی چل نہ سکتی ہو۔ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو نہ پاکستان مسلم لیگ نون کہہ سکتی ہے، نہ عوام کو اس کے اوپر قائل کر سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، نہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو تو نکال دیں اور عمران خان صاحب کی پارٹی اپوزیشن کے اندر آ جائے، لیکن آگے پھر نہ الف حکومت بنا سکے، نہ بے حکومت بنا سکے، نہ دال بنا سکے، نہ جیم بنا سکے، کوئی بھی حکومت آگے نہ بنا سکے۔ تو آپ وار گیمنگ کریں کہ یہ اینڈ تک کیسے چلے گا سسٹم، کیا ہوگا اگر عمران خان صاحب کو نکال دیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں تو عمران خان نکل جائیں، یا جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں سے کچھ لوگ ریزائن کر جاتے ہیں، عمران خان نکل جائیں، تو پھر تو ان اینی کیس کسی کی میجورٹی نہیں بنے گی، کیونکہ وہ لوگ ڈیفیکٹ کرنے کے بعد اسمبلیوں سے 63A کے تحت اپنی اپنی سیٹوں کے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اپوزیشن کے پاس کوئی مزید لوگ آئے نہیں ہوں گے، تو نہ اپوزیشن کا 172 پورا ہوگا، نہ حکومت کا 172 پورا ہوگا۔ تو ایسی سچویشن کے اندر صرف ایک آپشن رہ جائے گی کہ صدر پاکستان پارلیمنٹ میں سے کسی کو کہیں گے کہ تم عدم اعتماد کین یو فارم دا گورنمنٹ، یو ہیو دا کانفیڈنس آف دا پارلیمنٹ، اور کسی بھی شخص کے پاس کانفیڈنس آف دا پارلیمنٹ کے 172 لوگوں کا نہیں ہوگا، اور ایک اسمبلیاں توڑ کے نئے جنرل الیکشن کال کر دیے جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ان اینی کیس یہ چاہتی ہے کہ اگر اتحادی بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، اگر کسی کی ڈیفیکشن نہ ہو، اگر کاف لیگ ہمارے ساتھ آ جائے یا ایم کیو ایم ہمارے ساتھ آ جائے اور ڈیفیکشن کیے بغیر وہ اپوزیشن پولیٹیکل جماعتوں کے اندر شامل ہو جائیں، ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں، عمران خان صاحب کو عدم اعتماد سے نکال دیا جائے، تو اگلے دن کیا ہوگا؟ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ 1 دن نہیں 2 دن نہیں ہر روز کہتے رہے ہیں کہ ہم اس میں جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، جنرل الیکشن کال ہو۔ تو جنرل الیکشن کال کرنے کے تو بڑے آسان طریقے ہیں۔ جنرل الیکشن کال کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اب معاف کیجیے گا، اگر تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں، اس کال پہ متفق ہیں، جو مولانا صاحب کی کال لگتی ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی کال لگتی ہے کہ ہم عدم اعتماد لانے کے بعد جنرل الیکشن کال کریں گے، تو پھر تو بڑی سمپل سی بات ہے، آپ اپنی اپنی سیٹوں سے ریزائن کر دیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی تمام سیٹوں سے پنجاب میں ریزائن کر دے، وفاق میں ریزائن کر دے، مولانا صاحب ریزائن کر دیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات اپنے ساتھ پیپلز پارٹی سے کہیں کہ وہ سندھ کی تمام سیٹوں سے ریزائن کرے، وفاق کی تمام سیٹوں سے ریزائن کرے، پنجاب کی تمام سیٹوں سے ریزائن کرے۔ اگر اپوزیشن اس بات پہ متفق ہے تو کل جنرل الیکشن کال ہو جائے گا، لیکن یہ بات وہ کر نہیں رہے، اور کر اس وجہ سے نہیں رہے کہ نہ صرف پیپلز پارٹی اس بات کے اوپر قائل نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی اپنی جماعتوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے استعفے دینے میں رکاوٹ پیدا کی۔ آپ کو یاد ہے جب آر یا پار والا جلسہ ہونا تھا تو اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم سب کے استعفے لے کے چلیں گے، اور لوگوں نے کہا تھا کہ استعفا نہیں آیا تھا، بلکہ پھر پیپلز پارٹی نے طنز کیا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان بلا لیں، پھر ان کو ہم استعفے دے دیتے ہیں اور آپ چلیں۔ بھائی اگر آپ اسمبلیز گرانے پہ قائل نہیں ہیں ایز اے کلیکٹیو اپوزیشن، تو پھر آپ ان ہاؤس چینج کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ پھر
शाह महमूद कुरैशी साहब के वज़ीर आज़म होने के नीचे काम करते रहेंगे? क्लैरिटी नहीं है, इसी पर ये जमातें हैं, इनके दरमियान अभी इख्तलाफ है। लेकिन ये जो कल मुलाकात होने जा रही है मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान, हबीब साहब इस पर मैंने बात करनी है, लेकिन इसके बाद फिर जहांगीर तरीन से मुतल्लिक भी आपके पास बड़ी इनसाइड स्टोरीज हैं। कल भी आप बता रहे थे, कुछ खबरें आपने हमें आज भी बतानी है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी असलम अवान मौजूद हैं। असलम अवान साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, डेरा इस्माइल खान से असलम अवान का ताल्लुक है। असलम अवान साहब सीनियर सहाफ़ी और कॉलम नवीस भी हैं, बिल्कुल। असलम अवान साहब, ये बताइएगा कि आपकी मौलाना से जब मुलाकात हुई तो उसके बाद आपको क्या तासुर मिला? जब मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी आपस में मुलाकात करेंगे तो इनके दरमियान एतमाद की फ़ज़ा भी कायम होगी? देखिए जी, मौलाना साहब के साथ मेरी गुफ्तगू तो खैर इस हवाले से बहुत से पहलुओं से हुई है, लेकिन ये जो आसिफ जरदारी के साथ उनकी मुलाकात है, ये एक दफ़ा तय हुई है शहबाज शरीफ की मुलाकात से पहले, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि दोनों बाप बेटे को कोविड हो गया तो इसलिए वो मुलाकात मुलतवी हो गई थी। तो अब ये मुलाकात काफ़ी अरसे के बाद इन दोनों रहनुमाओं में हो रही है। इसमें इम्कानी तौर पर दो चीज़ें डिस्कस होगी। एक तो ये होगा कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के जो इस वक्त मूव चल रही है और जिस तनाज़र में ये चल रही है, तो उस वक्त सूरत हाल उसको हम उस तरह बयान नहीं कर सकते जिस तरह पहले अब जो हमारे दोस्त जिस तरह बयान इसको कर रहे थे। अब वो तनाज़र बदल चुके हैं। उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल और थी। पीपल्स पार्टी चूंकि मौजूदा बंदोबस्त की सबसे बड़ी बेनिफिशरी थी, इसलिए वो चाहती थी कि ये सिस्टम किसी न किसी तरह चलता रहे और वो अपोजिशन को भी एंगेज रखना चाहते थे। इसलिए लामहला उनके दरमियान रास्ते जुदा हो गए। अब फिर सूरत हाल थोड़ी सी बदल गई है। अब आसिफ जरदारी साहब, वो जो वही आसिफ जरदारी साहब हैं जिसने शहबाज शरीफ को जब नून लीग ने अपना उम्मीदवार वजारत उज़्मा का नामजद किया था पीपल्स पार्टी के मशवरे से, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि हम यहाँ शहबाज शरीफ को वोट नहीं देते, किसी और को ये अपना उम्मीदवार बनाए। तो अब आप देखें कि आसिफ जरदारी, हालात इतने बदल गए हैं कि आसिफ जरदारी साहब और उसका बेटा खुद चलकर गए हैं रायमंड और मियां शहबाज शरीफ को ऑफर किया है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। इस तरह के माजी होते हुए क्या मौलाना एतमाद कर लेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के मौजूदा बयानात पर या मौजूदा यकीन दहानियों पर? हाँ, उसको करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि सियासत में कुछ सारी चीजें कोई मशरूत होती नहीं है और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि आप प्री कंडीशन लगा सकते हैं। इसमें हालात का जबर होता है जो लोगों को इस मकाम तक ले आता है। आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान के साथ इस वक्त पीटीआई के तमाम जितने भी इत्तेहादी हैं वो बारी बारी मुलाकात कर चुके हैं। अब शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकातें कर चुके हैं। जहांगीर तरीन के साथ। ये बताइए कि इस बात पे मौलाना साहब से कोई क्लैरिटी मिली कि अगर उनकी प्लानिंग से कोई तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या वो ऑपोजिशन की कोलिशन के थ्रू अगला 1.5 साल हुकूमत चलाना चाहते हैं या फौरन इलेक्शन कॉल करना चाहते हैं? देखिए जी, मौलाना साहब तो ये चाहते हैं कि फिल फॉर इलेक्शन हो 3 महीने के अंदर। जो भी सेटअप बनेगा, अबूरी सेटअप बनेगा, वो सिर्फ 3 महीने के लिए होगा और उसके बाद उसमें इलेक्शन कराए जाएंगे, नए इलेक्शन होंगे। लेकिन कुछ इसमें जिस तरह आपने पहले भी कहा है कि नून लीग के कुछ लोग भी हैं और पीपल्स पार्टी बिलखसूस ये चाहती है कि अगला 1.5 साल जो है वो किसी न किसी तरह कंप्लीट किया जाए। ये टेन्योर जो है वो शॉर्ट टर्म जो है ना वो इलेक्शन ना हो। तो ये चीजें बाद में तय होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त इस बात पर सारे मुत्तफिक हैं कि पीटीआई से किसी न किसी तरह निजात हासिल की जाए। इवन शहबाज शरीफ ने घर जाकर परवेज इलाही साहब को पेशकश किया है कि हम आपको वजीर आला कबूल करने के लिए तैयार हैं। असलम अवान साहब, ये बताइएगा जाते जाते सारा फोकस मौलाना फजल रहमान का ये तहरीक अदम एतमाद पर ही है या फिर वो लॉन्ग मार्च भी डिस्कस हुआ? कोई डेट्स इनकी मिल सकती हैं कि ये सारी जमातें जो है मिलकर लॉन्ग मार्च में इकट्ठा लॉन्ग मार्च करें? ये देखो, हम जहर जंग है। एक तो उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक का जो है इनिशिएटिव लेकर गवर्नमेंट को एंगेज किया है। दूसरा उनका 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है वो भी उसी तरह इंटैक्ट है। इसी तरह अदालती मुकदमात जो है, खासतौर पर फॉरेन फंडिंग केस जो है, उसकी भी वो बड़ी शिद्दत से पैरवी की कोशिश कर रहे हैं। तो इन पूरे तमाम सूरत यानी एक आसाबी जंग है। उन्होंने हुकूमत को घेरा हुआ है और वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह गवर्नमेंट को जो है सरनगू कर लें। मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान का बेहतरीन इस वक्त उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो रिजाइन देकर एक अच्छी मिसाल कायम करें और वो निकल आए और अपोजिशन को कहें कि जाए हुकूमत बनाए। जिस तरह आपके साथी अभी फरमा रहे थे कि अपोजिशन जो है उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाएगी। उसके लिए अगला सिस्टम बनाना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी असलम अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, अब जरा जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से बता दें आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? देखिए, जहांगीर तरीन ग्रुप का
ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کو کیا کوئی بھی پارٹی جو آج ان کے پاس ایک مقصد لے کے گئی ہے مستقل طور پر قبول کر لے گی؟ اور کیا انہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو اہمیت اور حیثیت حاصل تھی وہ کسی اور دوسری پارٹی میں جا کے مل سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے خود جہانگیر خان ترین کے لیے. وہ تو اپنی پارٹی مطلب آپ دیکھیے نہیں وہ اس کی وجہ یہ یہاں پہ ریکنسیلیشن کے مواقع موجود ہیں. کیا ریکنسیلیشن نواز شریف کی اور جہانگیر خان ترین کی ہو سکتی ہے؟ اور کس لیول پہ ہوگی؟ کیا پیپلز پارٹی کی اور جہانگیر خان ترین کی ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی اور جہانگیر خان ترین کی شاید کسی درجے میں ہو جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این ایک ایسی جماعت ہے جو ظاہر ہے آج اس کو ضرورت ہے تو وہ باہیں واہ کیے ہوئے جہانگیر خان ترین کو بلا رہی ہیں، لیکن کیا جہانگیر خان ترین کی وہاں پہ حیثیت وہ ہوگی جو پی ٹی آئی میں تھی؟ تو لہٰذا ایک تو خود جہانگیر ترین کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے معاف کیجئے گا آگے موو کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب تک یہ اکٹھے ہو کے اپنے طور پہ ایک چھت کے نیچے ایک وقت میں پریس کانفرنس نہیں کرتے، اور اس وقت تک جہانگیر خان ترین کے گروپ کو کیسے یقین آئے گا کہ یہ واقعی طریقے عدم اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت تک مسلم لیگ کاف کو کیسے یقین آئے گا کہ یہ واقعی عدم اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. اب جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر سے رابطے میں ہیں اپوزیشن کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ حضور آپ پہلے یہ کریں نا، یہ کر کے دکھائیں، عدم اعتماد پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم کچھ کریں گے نا، پھر آپ ہم سے توقع کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے نقد آپ کو دے دیں اور آپ سے ادھار کر لیں. تو ایسا کام سیاست میں عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، اور یہ جب ہونا ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ان کو مار باندھ کے اکٹھا گٹھے میں لپیٹ کے پھر کسی کی طرف پھینکتا ہے. تو کیا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اپنی بالیں کے نیچے ہماری اپوزیشن کو جو تالی بجتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، کیا یہ وہی تالی ہے جس پہ جھانک کے دیکھنا ہے، دیدار محبوب ہونا ہے، یا وہ تالی ہے جس پہ چھپ جانا ہے؟ اب یہ بات ابھی اپوزیشن کو بھی سمجھنی بھی ہے اور واضح بھی کرنی ہے. اور لاسٹ ہی میں آپ کو ایک عرض کروں، اگر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد یا کسی بھی طریقے سے انہیں ہٹانے کا کوئی سبب بن سکتا ہے تو وہ یہ ٹائم ہے. اچھا، سارے آڈز عمران خان کے خلاف جا اس وقت، یہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، یہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے. صحیح. اب اس پہ بھی اگر اپوزیشن اگر آگے بڑھے، اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں بالکل واقعاتی طور پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میری معلومات یہ ہیں کہ سارے آڈز عمران خان کے خلاف ہیں. اب اور یہ زیادہ دیر ایسی صورت رہتی نہیں ہے جہاں پہ اتنے سارے چھوٹے چھوٹے فریق موجود ہوں. سعد صاحب، یہ صحیح ٹائم ہے تحریک عدم اعتماد لانے کا. حکومت نے بھی کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ حکومت بھی گھبراہٹ کا شکار ہے، وہ کیسے ٹیکل کرے گی؟ کہہ تو رہی ہے کہ ہر پلان کا مقابلہ کرے گی، لیکن کیسے؟ دیکھیے، حکومت کے پاس کیا پلان ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی صفوں میں بھی ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے، کیونکہ ہم کم از کم 2 مواقع اس طرح کے دیکھ چکے ہیں جس میں شیخ رشید صاحب تو آن دا ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ 16-17 ہمارے اس طرح کے بندے ہیں جنہوں نے پیسے پکڑ لیے، یا جب ہارس ٹریڈنگ کی بات ہوئی، جب سینٹ کے الیکشنز کے اندر بات ہو رہی تھی. تو حکومت کے پاس کیا پلان ہے، اتحادی ان کے پاس کیسے رکیں گے، اپنی صفوں میں وہ کیسے ہم آہنگی کریں گے، یہ بعد کی بات ہے. جب اٹیک ہوگا اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد تو پھر حکومت کوئی ڈیفینس کرے گی. ابھی حکومت اپنے ڈیفینسو پاسچرز کو پوشیدہ رکھے تو یہی حکومت کے لیے بہتر ہے، بجائے کہ وہ اس بات کو ایکسپوز کرے کہ ہمارے اندر کس طرح کی دراڑیں ہیں. کیونکہ ابھی تو جس نے نو کانفیڈنس کا اٹیک کرنا ہے ابھی تو وہی پوری طرح تیار نہیں ہے اس بات میں. میں ذرا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. دیکھیے، اگر یہ مارچ تک کا وقت گزر گیا، میں آپ کی بات میں ایک چھوٹا سا انٹرجیکشن کرنا چاہتا ہوں. جی ایکچولی اگر فرض ایک مفروضہ صورتحال میں عمران خان صاحب اب جیسے خبریں چل رہی ہیں کہ وہ بہادر آباد جائیں گے، یعنی کراچی میں ایم کیو ایم سے رابطہ کریں گے. اچھا، ون فائن مارننگ جہانگیر خان ترین پہ کرپشن کا کوئی الزام تو باقی نہیں بچا نہیں، ٹھیک ہے، ون فائن مارننگ اگر ادھر چلے جائیں پھر. ہاں جی، ایگزیکٹلی. دیکھیں، اس پہ ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے، جہانگیر خان ترین صاحب کیا
اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی صفوں میں شامل ہو جائیں، ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، تو کس لیول پہ ہوں گے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب کے تابع ہوں گے یا اوپر ہوں گے؟ کیا وہ احسن اقبال صاحب سے ڈائریکشنز لے رہے ہوں گے یا احسن اقبال صاحب کو ڈائریکشنز دے رہے ہوں گے پارٹی کے اندر؟ یہ جو بنیادی سوال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جگہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اگر انہوں نے شمولیت حاصل کرنی ہو تو کدھر ہوگی، اس بات کا نہ جہانگیر ترین صاحب اپنی طرح پوری طرح جواب دے سکتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون گارنٹی کر سکتی ہے۔ یہی بات پیپلز پارٹی میں بھی، آپ اچھا کہیں برا کہیں، ابھی تک ہم نے 100 قیاس آرائیاں کی، لوگوں نے کی، ابھی تک کیا آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے منہ سے کبھی یہ بات سنی ہے کہ میں پی ٹی آئی کے علاوہ کسی پارٹی کا حصہ ہوں یا میں پی ٹی آئی کے علاوہ کسی پارٹی کا حصہ بن جاؤں گا؟ ایک دفعہ کوئی ایک بیان ایسا ہے جہانگیر ترین صاحب کا؟ ایسی خبریں آ رہی تھیں کیا جہانگیر ترین صاحب نے آج ان کی پارٹی، ان کی جو گروپ ہے اس کے اندر لوگوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، پبلکلی کہا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کے، کیا جہانگیر ترین صاحب نے ایک جملہ ایک لفظ بھی بولا کہ میں پی ٹی آئی کے علاوہ کہیں پہ جا رہا ہوں؟ تو دیکھیے یہ تو بہت سی باتیں تو ہم نے چائنیز وسپر کے اندر کریٹ کر لی نا۔ گزارش اتنی سی ہے کہ جو بات ابھی حبیب صاحب کر رہے تھے یہ بات تھوڑی سی نوٹ کرنے والی ہے، اگر یہ اب 20 فروری ہو گئی، اگر یہ کہانی 30 دن اور کھچ گئی، رمضان سے ایک ہفتہ پہلے تک اگر یہی کشمکش رہی تو الیکشن بر وقت ہوگا، اس کے بعد تو ہم اس 31 مارچ کے بعد ہم ایک بجٹری موڈ کے اندر چلے جائیں گے، بجٹری موڈ کے بعد لاسٹ ایئر شروع ہو جائے گا، جنرل الیکشن کی طرف ویسے ہی جانے کی بات ہوگی، کسی کا دل نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو سیاسی شہید بنا دیں۔ یہ بات اگلے 30 32 35 45 دن کی ہے، بس 1-1.5 مہینے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اگر کچھ کر سکتی ہے تو کر لے۔ اس کے بعد مہربانی کر کے پھر اگلے سال ایک ہمیں یہ نہ بتائیں کہ حکومت گرنے والی ہے، بس گر گئی ابھی جانے میں۔ اس کی ایک انٹرنیشنل ریزن بھی ہے، وہ کیا حبیب صاحب؟ وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بعض لوگ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سوچ رہے ہیں اپوزیشن میں کہ تیل کی قیمتیں آل ٹائم ہائی پہ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آل ٹائم ہائی سے یہ وہ قیمتیں ہیں جہاں پہ سسٹین نہیں ہوں گی۔ اگر اگلے 6-7 مہینے میں تیل کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈراسٹکلی مہنگائی جس طرح اوپر گئی ہے اسی طرح کام ہو جائے گی۔ میں اس میں ایک جملہ کہوں، آپ ذرا تصور کریں کہ تیل کی قیمتیں ساتھ جو آج $95 پہ 92 اگر یہ 50 پہ آ جائیں، ہاں اگر یہ 50-60 پہ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اور یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پہ یوکرین میں بیسیکلی ایک جنگ تقریباً اگر شروع فل فلیج نہیں ہو چکی تو لوکل لیول پہ یوکرین کے اندر اس وقت گولہ باری کچھ چل رہی ہے۔ یوکرین وہ ملک ہے جس کے تھرو پورے یورپ کی، خاص طور پہ جرمنی کی گیس رشیا کے تھرو آتی ہے۔ اگر یہاں پہ کسی بھی صورت کے اندر جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کسی بھی صورت میں مہینے ڈیڑھ بعد جنگ ہونے سے یا جنگ نہ ہونے سے مہینے ڈیڑھ بعد کچھ پیس آ جاتا ہے اور گیس اور آئل سپلائز ٹھیک ہو جاتی ہیں تو ایک نیچرل کانسیکوینس اس کا یہ ہوگا کہ پرائسز واپس نارملائز ہو جائیں گی، اور بجٹ کے بعد قیمتیں نیچے آئیں۔ حکومت اگر اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوئی تو الیکشن بھی مشکل ہو جائے گا۔ بات آگی کہ 1-1.5 مہینہ ہی ہے، اپوزیشن کے پاس اگر کچھ کرنا چاہتی تو کر سکتی ہے۔ اور حبیب صاحب آپ نے بھی ٹائمنگ کی بات کی کہ یہی وقت ہے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا۔ ابھی کوئی خبر رہ تو نہیں گئی، اجازت ہے بریک لے لوں؟ بریک لے لیں، چلے ٹھیک ہے، بریک کی جانب بڑھیں، خبریں بہت ہیں لیکن دینے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے تو فیک نیوز کی روک تھام کے لیے حکومت نے اہم اقدام اٹھائے، اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جعلی خبریں پھیلانے والے خبردار، کیونکہ اب پاکستان الیکٹرانک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے۔ اس کے تحت فیک نیوز پر 5 سال قید کی سزا ہوگی اور جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ اس سے متعلق بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے آج کہا ہے کہ یہ قانون سب کے لیے ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں۔ جدید دور ہے، اس کے اندر میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ بالکل آزاد ہیں، جو آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل تنقید کریں، لیکن صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے۔ تو پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے، سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے۔ یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ پبلک ایٹ لارج کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے۔ اگر 6 مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا، اس کے ریزنز پلازیبل نہیں ہوں گے، اس جج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس تھے ہمارے گلزار احمد،
ان کے خلاف کتنی گندی زبان استعمال کی گئی. اب خاتون اول اور عمران خان صاحب کے لیے غلط انفارمیشن کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے, طلاق ہو رہی ہے, مطلب کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ اور سب جھوٹ. ماضی میں جو بھی غلطیاں جہاں سے بھی ہوئی ہیں, اب ڈائریکشن صحیح لے لیں. تو حبیب صاحب کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے, یعنی کہ اب وزیر اعظم عمران خان بھی اپوزیشن کو چور ڈاکو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر کہیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ ان پر بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے. ایک ہے فیکچول پوزیشن. فیکٹ یہ ہے کہ میں کہوں کہ سعد رسول فلاں وقت فلاں جگہ پہ تھے, یا سعد یہ کہیں کہ حبیب اکرم فلاں وقت فلاں جگہ پہ نہیں تھے. یہ تو ہے فیکچول پوزیشن. اس طرح کی خبر دینے پہ ہی سعد اگر میں سمجھ پایا ہوں تو کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سعد اور میرے درمیان رنجش ہے, تو وہ یہ بات ایسی ہے جو بیک وقت درست اور بیک وقت غلط ہو سکتی ہے. کہ ہم ایک وقت پہ رنجیدہ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے, دوسرے ہی لمحے ہم مان بھی سکتے ہیں. تو لہٰذا جب کوئی کہا جائے اس خبر کو فلاں فلاں سے ناراض ہے, تو یہ تو میرا نہیں خیال جس خبر کے ریفرنسز دے رہے ہیں, تو یہ اتنی کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. اس پہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ. اچھا ٹھیک ہے, ایک اس کا اگرچہ یہ نہایت نامناسب بات ہے, لیکن میں پھر بھی عرض کروں کہ جب ناراضگی کی بات آ جائے تو وہ ویریفائیبل نہیں ہوتی اس طرح. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں ایک جو مجھے پریشانی, جو میرے لیے ذاتی طور پہ بہت پریشان کن بات ہے, وہ یہ ہے کہ فیک نیوز دینے والا رپورٹر یا اس کو چھاپنے والا ایڈیٹر, اس کو تو اس انڈسٹری میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بات تو جو دیدہ و دانستہ فیک نیوز چھاپ رہا ہے, ایک ہوتی ہے غلطی سے چھاپ رہا, فیک نیوز دیدہ و دانستہ چھاپ رہا ہے, اس نے فیکٹس ویریفائی نہیں کیے. ہم چھوٹے چھوٹے جب کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں 5W1H سکھایا جاتا ہے. اگر کوئی ایڈیٹر یا رپورٹر ایسا نہیں کر رہا تو یس, اس کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آج بات یہ ہو رہی ہے, مثال انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بھی دی کہ کوئی بھی شخص مثال کے طور پہ اے ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں وہ کوئی بہت بڑا اداکار ہے, اس کے خلاف اگر میں نے بات کر دی کوئی بات, تو ضروری نہیں کہ وہ بڑا اداکار میرے خلاف عدالت میں جائے گا, اس کے چاہنے والا کوئی بھی جا سکتا ہے. تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے بہت ہی ایک آپ یوں کہیے کہ دروازہ کھول دیا ہے, اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ قانون پہ مناسب غور و خوض نہیں کیا گیا. اچھا. اور دوسری بات یہ بھی کہ میں وزیر قانون کی مہارت کا بھی اتنا معترف نہیں ہوں کہ وہ قانون کی ان باریکیوں اور پیچیدگیوں پر اسی طرح نظر رکھیں جس طرح ایک قانون ساز کو رکھنی چاہیے. یہ ایک ڈیلیبریشنز کا کام ہوتا ہے. میں نے جو اس کی زبان دیکھی ہے, سعد اس کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ایک ڈنڈا انتظامیہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں تمہارا دل کرے وہاں وہاں چلاتے جاؤ. اور لاسٹلی میں ایک عرض کروں کہ جب حکومتیں, جو ہمارے وزراء, مشیران کرام, وزرائے اعظم, صدور ہا, یہ سارے لوگ جو ہیں نا, انہوں نے حکومتیں شاید اپنی زندگی میں ایک ایک دو دفعہ دیکھ لی ہوتی ہیں, 3 دفعہ دیکھ لی ہوتی ہیں. صحافی نے ساری عمر اس کی گزرتی ہے حکومتیں دیکھتے ہوئے. اس کو حکومتوں کی آخری حدود کا بھی پتہ ہوتا ہے, حکومتوں کی کمزوریوں, ناتوانیوں, نادانیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی قانون کا ڈنڈا لے کے ہمیں یہ سمجھانے چلا ہے کہ خبر کیا ہے, ہم فیک پہ یوں کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کی طاقت کتنی ہوتی ہے اور آخر میں کتنی رہ جاتی ہے. یہ عام طور پہ بجھتی ہوئی شمع اس طرح کے شعلے بھڑکاتی ہیں. اسی جب شمع بجھ رہی ہوتی ہے نا, تو اس کے شعلے میں ایک عجیب سا فروغ آتا ہے. تو یہ جو فروغ کی افزونی ہے نا, یہ اسی وقت آتی ہے جب شمع بجھ رہی ہوتی ہے. اچھا. یہ ہم نے پرویز مشرف کے دور میں بھی دیکھا, یہ ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی دیکھا, یہ ہم نے نواز شریف کے دور میں بھی دیکھا, اور اب یہ آپ کے دور میں بھی دیکھ رہے ہیں. چلتے چلتے راحت اندوروی صاحب نے, ایک بڑے مشہور شاعر تھے, جہانی ہو چکے شاید اب تو, وہ انڈیا میں ہوتے ہیں اس لیے میں نے شاید کہہ دیے, خیر, وہ انہوں نے ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے کہا حکومت کو چور. تو متعلقہ تھانے نے انہیں بلا لیا. انہوں نے کہا راحت اندوروی تم نے حکومت کو چور کہا ہے. اس نے کہا جی چور تو میں نے کہا ہے حکومت کو, لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہندوستان کی حکومت چور ہے. تو آگے پولیس انسپیکٹر نے کہا تم کیا ہمیں پاگل سمجھتے ہو, ہمیں نہیں پتا کون سی حکومت چور ہے. تو لہٰذا
لہٰذا یہ کام نہ کریں جس میں یہ کام کرنا ہے تو سلیقے سے مشورے سے کریں اور اس طرح اپنی نالائکی کا بھانڈا آرڈیننس کی صورت میں برسر بازار نہ پھولیں. ساتھ صاحب اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اس آرڈیننس پر اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ زبان بند کرنے کے لیے قانون لائی ہے حکومت. جو مثال حبیب صاحب نے دی, اسی مثال کو فالو کرتے ہوئے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا کوئی بھی فرد ہو اس کا استعمال کر سکتا ہے. اس کیس میں راحت اندوروی اگر پاکستان میں ہوتے تو ان پہ کیس ہو جاتا؟ تو میرا خیال ہے کہ ان پہ کیس پروو نہیں ہو سکتا تھا. دیکھیے جو راحت اندوری صاحب کی بات کی گئی کہ پتہ سب کو ہے کہ چور کون ہے. ہاں مطلب اب کوئی اس کو چھپا لے کوئی اس کو نہ چھپائے, لیکن اپوزیشن کے اندر بھی, حکومت کے اندر بھی, سرکاری ملازمین کے اندر بھی, پرائیویٹ لوگوں کے اندر بھی ہماری عوام کا وہ وقت گزر گیا جب صرف ایک یا دو اخباروں سے جو انفارمیشن عوام تک جاتی تھی وہ جاتی تھی. اب سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا وقت ہے. ہر شخص کو پتہ ہے کہ کون چور ہے کون نہیں ہے, یا کم از کم کسی پرچے کی وجہ سے یا کسی مقدمے کی وجہ سے کسی کا اپینین چینج نہیں ہو رہا. اگر میرے اوپر, اگر میں کہوں کہ فلاں شخص چور ہے اور میرے اوپر پرچہ کٹ جائے اور میں اپنی سٹیٹمنٹ کو واپس لے لوں اور معذرت کر لوں تو اس سے میرا اپینین چینج نہیں ہو رہا, نہ ہی میرے دیگر لوگوں کے, نہ ہی گرد و نواح کے لوگوں کا اپینین چینج ہو رہا ہے. لیکن بات اس سے تھوڑی سی آگے کی ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کے سننے والوں کے لیے میں بات واضح کرتا چلوں کہ پی کا جس قانون کی بات کی جا رہی ہے, پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے, یہ وہ ایکٹ ہے یا یہ وہ قانون ہے جس میں جو الیکٹرانک طریقوں سے جو باتیں کی جاتی ہیں, خبریں نہیں صرف, جو الیکٹرانک طریقوں سے دیگر بھی چیزیں کی جاتی ہیں, یعنی کہ واٹس ایپ میسج ہو, فیس بک پہ سٹاکنگ ہو, فیک میسیجز ہوں, کسی کی تصویریں لے کے اس کے ساتھ, خاص طور پہ خواتین کی تصویروں کے ساتھ بہت سے مسائل میں ایڈٹ کر دی جائے, تو یہ وہ کرائم ہے جو کہ الیکٹرانک کرائمز کا ہولسٹک ایک پاکستان میں قانون بنا, 2015 میں بنا, 16 میں بنا, اس کے اندر کچھ ترامیم بھی آئیں. اس قانون کے اندر اس کی جو ترمیم کی گئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اسپیسیفکلی اس کو کوئی اخبار کے پرسپیکٹو میں یا ریڈیو کے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھ رہی, اس کو الیکٹرانک میسیجنگ, الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, ایون ٹیلی میڈیا کے پرسپیکٹو کے اندر دیکھ رہی ہے. یعنی کہ جو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل مینز ہیں اس کے تھرو جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں, یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اور جو دیگر جو پرنٹ اور دیگر ریڈیو ٹائپ جو ایشوز ہیں ان کے اپنے اپنے قوانین موجود ہیں. یہ ترمیم الیکٹرانک کرائمز کے اندر کی گئی. ساتھ ایک بات بتائی, اگر مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک صورتحال پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم ہمارے کہتے ہیں کہ فلاں 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 چور ہے, سارا ٹبر چور ہے. یہ بتائیں اس قانون کے تحت کیا یہ قابل گرفت ہے؟ اگر وزیر اعظم صاحب کسی ایسے شخص کے خلاف جو کہ کنوکٹڈ نہیں ہے, ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو کنوکٹڈ ہیں, اپیلوں پہ ہیں لیکن کنوکٹڈ, اگر ایسے شخص کے خلاف جو کنوکٹڈ نہیں ہے اگر نام لے کے اس کو چور کہتے ہیں تو اس قانون کی کچھ شقوں کے نیچے وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اچھا, لیکن موسٹلی یہ قانون اداروں اور ایسے عہدیداران کے بارے میں ہے جن کو کہ کسی بھی ریاست کے اندر بدنام کرنا ریاست کے لیے خلاف ہوتا ہے. یعنی کہ ساری دنیا کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانا بزنس مین چور ہے, لیکن جیسے آپ کہیں, اگر آپ امریکہ میں کہیں کہ وال اسٹریٹ چور ہے تو بہت سے لوگ سن لیں گے, آپ کہیں گے امریکہ کا صدر چور ہے, تو تھوڑا سا ریاکشن اور ہوگا, کیونکہ اس عہدے کی ایک انٹرنیشنل اور لوکل ایک پریسٹیج ہے جس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. میں تھوڑی سی بات حبیب صاحب آگے کروں کیونکہ اس میں دو باتیں ذرا بنیادی اور ضروری ہیں. بچنے کے راستے بتاؤ. سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان ایک فیک نیوز کیمپین کا افیکٹ ہی رہا ہے, بلکہ ہم نے نہیں, یہ تو اب یورپین یونین کے انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک نے بھی بتا دیا کہ ہمارے خلاف 280 کے قریب آؤٹ لیٹس تھیں جو بھارت سپانسرڈ تھیں جو کہ پاکستان کے بارے میں فیک نیوز پھیلاتی رہیں, ہمارا انٹرنیشنل امیج خراب کیا, ہمارے پولیٹیشنز کو خوار کیا, ہمارے اداروں کو کیا, ہمارے ریاستی عہدیداروں کو کیا. تو فیک نیوز پاکستان کے اندر بھی, پاکستان کے باہر سے بھی جو پاکستان کے اندر آ رہی ہے, اس کے خلاف سخت قانون سازی ہونی چاہیے. اس کے اوپر تو ہر جرنلسٹ بھی تیار ہے. اس کے اوپر جیسے ابھی حبیب صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا شخص جو کہتا ہے کہ فیک نیوز کے خلاف قانون سازی نہیں ہونی چاہیے, اس کا جرنلزم سے تقریباً کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ہر ذمہ دار ادارہ اس کے ساتھ ہے. لیکن سوال اس سے تھوڑا سا ڈیپر ہے. آپ فیک نیوز کو اس قانون کے تھرو کیسے روکیں گے؟ لیٹس امیجن کہ ایک انڈین اخبار
پاکستان کے خلاف فیک نیوز چلاتا ہے تو اس کے خلاف تو ہم پاکستان کے اندر کارروائی اس قانون کے تحت نہیں کر سکتے. وہ تو انڈین اخبار ہے یا کہیں باہر کا اخبار ہے جو کوئی فیک نیوز چلاتا ہے. حبیب صاحب یا میں اس کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں جی تو کیا ہم اس فیک نیوز کو پھیلانے کے اندر شامل ہیں؟ اس بات کا ادراک اس قانون کے نیچے عدالت کی. ایک مجھے پوچھنا تو ساتھ ایک بتائیں, بعض لوگ ہمارے ہاں پاکستان کے ٹویٹرز میں پاکستانی شہری ہیں یا دوہری شہریت ہے, وہ باہر بیٹھے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر لعنت ملامت تبرہ کرتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. یہ بتاؤ کہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ وہ پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر ہیں تو ہم ان کے خلاف مقدمہ اس قانون کے نیچے نہیں کر سکتے, لیکن ان کے خلاف مقدمہ رجسٹر ہو سکتا ہے. وہ جب بھی پاکستان آئیں, جس کے ساتھ ہم بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.